इवनिंग। बाइबल मुकद्दस में से पैदाइश की किताब और उसका 33वां बाब, द वेरी फाउंडेशनल बुक ऑफ जेनेसिस एंड द 33rd चैप्टर। खुदावंद के कलाम में लिखा है, और याकूब ने अपनी आंखें उठाकर नजर की और क्या देखता है कि ईसाऊ 400 आदमी साथ लिए चला आ रहा है। तब उसने लिया और राखिल और दोनों लौंडियों को बच्चे बांट दिए, और लौंडियों और उनके बच्चों को सबसे आगे और लिया और उसके बच्चों को पीछे और राखिल और यूसुफ को सबसे पीछे रखा। और वो खुद उनके आगे आगे चला और अपने भाई के पास पहुंचते पहुंचते 7 बार जमीन तक झुका। और ईसाऊ उसे मिलने को दौड़ा और उससे बगलगीर हुआ और उसे गले लगाया और चूमा, और वो दोनों रोए। फिर उसने आंखें उठाईं और औरतों और बच्चों को देखा और कहा कि ये तेरे साथ कौन है? उसने कहा, ये वो बच्चे हैं जो खुदा ने तेरे खादिम को इनायत किए हैं। तब लौंडियां और उनके बच्चे नज़दीक आए और अपने आप को झुकाया। फिर लिया अपने बच्चों के साथ नज़दीक आई और वो झुके। आखिर को यूसुफ और राखिल पास आए और उन्होंने अपने आप को झुकाया। फिर उसने कहा कि उस बड़े गौल से जो मुझे मिला, तेरा मतलब क्या है? उसने कहा, यह कि मैं अपने खुदावंद की नज़र में मकबूल ठहरूं। तब ईसाऊ ने कहा, मेरे पास बहुत है, सिवाय मेरे भाई जो तेरा है वो तेरा ही रहे। याकूब ने कहा, नहीं, अगर मुझ पर तेरे करम की नज़र हुई है तो मेरा नजराना मेरे हाथ से कबूल कर, क्योंकि मैंने तो तेरा मुंह ऐसा देखा जैसे कोई खुदा का मुंह देखता है, और तू मुझसे राजी हुआ। सो मेरा नजराना जो तेरे हजूर पेश हुआ उसे कबूल कर ले, क्योंकि खुदा ने मुझ पर बड़ा फजल किया है और मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास सब कुछ है। गर्ज उसने उसे मजबूर किया, तब उसने उसे ले लिया। और उसने कहा कि अब हम कूच करें और चल पड़ें, और मैं तेरे आगे आगे हो लूँगा। उसने उसे जवाब दिया, मेरा खुदावंद जानता है कि मेरे साथ नाजुक बच्चे और दूध पिलाने वाली भेड़ बकरियां और गायें हैं। अगर उनको एक दिन भी हद से ज़्यादा हंकाएं तो सब भेड़ बकरियां मर जाएंगी। सो मेरा खुदावंद अपने खादिम से पेशतर रवाना हो जाए, और मैं चौपायों और बच्चों की रफ्तार के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अपने खुदावंद के पास शहीर में आ जाऊंगा। तब ईसाऊ ने कहा कि मर्जी हो तो मैं जो लोग मेरे हमराह हैं उनमें से थोड़े तेरे साथ छोड़ता जाऊं। उसने कहा, इसकी क्या ज़रूरत है, मेरे खुदावंद की नज़र करम मेरे लिए काफ़ी है। तब ईसाऊ उसी रोज़ उल्टे पांव शहीर को लौटा, और याकूब सफ़र करता हुआ अस्कात में आया और अपने लिए एक घर बनाया और अपने चौपायों के लिए झोंपड़े खड़े किए। इसी सबब से उस जगह का नाम सुक्कात पड़ गया। और याकूब जब फदान आराम से चला तो मुल्क के कनान के एक शहर सिकम के नज़दीक सही और सलामत पहुंचा, और उस शहर के सामने अपने डेरे लगाए। और ज़मीन के जिस कता पर उसने अपना खैमा खड़ा किया था उसे उसने सिकम के बाप हमूर के लड़कों से चांदी के 100 सिक्के देकर खरीद लिया, और उसने वहाँ एक मज़बा बनाया और उसका नाम एल इलाह इसराइल रखा। ये खुदावंद का कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने से हम सबको बरकत मिले, आमीन। याकूब की कहानी जारी है, और उसकी कहानी के तीसरे और बड़े हिस्से में है इस वक्त, जब उसने अपने मामू के घर से, अपने ससुर के घर से रख्ते सफ़र बांधा, और वो वापस अपने बाप दादा के वतन में अपने भाई के पास आना चाहता था, क्योंकि उसको खुदावंद की तरफ से ये हुक्म मिला था। लेकिन दिल में खौफ भी है, डर भी है, डरता हुआ कांपता हुआ आ रहा है। रास्ता भर वो ये प्लान्स बनाता आ रहा है कि किस तरह से वो अपने भाई को अपने लिए राजी करे। उसने पहले अपने कैंप को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, फिर उसने छोटी छोटी टोलियां बनाई और हर टोली को कोई ना कोई गिफ्ट दिया, कोई इनाम दिया, कोई नजराना दिया अपने भाई के लिए।
تاکہ اگر وہ ایک ٹولی اس سے ملے تو وہ نذرانہ پیش کرے، اس طرح جب دوسری ٹولی ملے تو وہ بھی اپنا نذرانہ پیش کرے، اور پھر تیسری ٹولی اور وہ اپنا نذرانہ، اور یوں جب عیسو اس کے قریب آئے تو شاید ان تحفوں کی وجہ سے اس کا دل پسیج جائے اپنے بھائی کی طرف، اور وہ اس کی جان لینے سے باز آئے۔ اطلاع مل چکی ہے کہ وہ 400 لوگوں کا لشکر لے کر آ رہا ہے، اور پرانے زمانے میں یہ ایک بڑا لشکر گنا جاتا تھا، آلموسٹ این آرمی۔ اب کیا ریزنز ہیں؟ کون کس سے ڈر رہا ہے؟ کیا عیسو یعقوب سے ڈر رہا ہے؟ یعقوب تو عیسو سے ڈر ہی رہا ہے، وہ تو ہمیں معلوم ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اب آگے کیا ہوتا ہے۔ اور اگر میں اس چیپٹر کو جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا اس کو سمرائز کرنا چاہوں تو ایک ہی چیز سامنے آتی ہے، اور وہ ہے ریکنسیلیشن، ملاپ۔ کیا ہی اچھی بات ہے بھائیوں کا باہم مل کر رہنا۔ زبور نویس کہتا، ہوا کیا کہ ایک رات کی تنہائی میں فنیل کے مقام پر خداوند ظاہر ہوا یعقوب پر۔ پھر پوری رات کشتی لڑی گئی جو کہ اس کے اندر کی سٹرگل کو شو کرتی ہے کہ اس کے اندر کس قسم کی کشمکش جاری ہے۔ ایک طرف بھائی کا خوف ہے، دوسری طرف خدا کا حکم ہے، اور ہوتے ہوتے پاؤں پھٹنے لگی، اور پھر یوں تعارف ہوا، اور پھر یعقوب نے خدا کو جانے نہیں دیا برکت دیے بغیر۔ خدا سے مل کر آ رہا ہے۔ He is in a position of strength، کیونکہ خدا اس کے ساتھ ہے۔ تو اس سے بڑی اور کیا اسٹرینتھ ہو سکتی ہے، اس سے بڑی اور کیا قوت یا قدرت اس کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ But look at his attitude here. His attitude towards his elder brother، اور وہ بھائی جو کہ اس کو مار ڈالنے کی قسم کھا چکا۔ اب دیکھیے کہ he is coming from a position of strength، وہ ایک طاقت والی پوزیشن سے، طاقت والے مقام سے آ رہا ہے۔ اس کے پاس بہت بڑا لشکر ہے، اس کے پاس خدا کی برکت کا واضح ثبوت موجود ہے اپنی اولاد کی صورت میں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو خدا نے اس کو مال و دولت دیا تھا، یقیناً عیسو کے لیے بھی یہ خوف کا مقام تھا۔ لیکن جب بھائی ایک دوسرے کے سامنے آئے تو پھر خون بول اٹھا، اور پھر وہ دور نہیں رہ سکے۔ لکھا ہے کہ بغل گیر ہو گئے اور روئے۔ That's very natural، very natural۔ وہ کہتے ہیں نا blood is thicker than water۔ تو بھول گیا عیسو اپنی قسم کو، وہ جو اس نے اپنی ماں کے سامنے کھائی تھی کہ میں اپنے بھائی کو نہیں چھوڑوں گا، زندہ نہیں چھوڑوں گا، اس کی زندگی صرف ہمارے باپ کی زندگی تک ہے، اس کے بعد میں اسے مار ڈالوں گا۔ یہاں پر تو وہ سین نظر آ رہا ہے کہ جو بڑی سے بڑی آنکھ کو نم کر دے۔ تو ہوا کیا؟ آئیے پہلی آیت سے دیکھتے ہیں۔ اور یعقوب نے اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر کی، اور کیا دیکھتا ہے کہ عیسو 400 آدمی ساتھ لیے چلا آ رہا ہے۔ تب اس نے لیا اور راخل اور دونوں لونڈیوں کو بچے بانٹ دیا۔ ابھی بھی دل میں خوف ہے، 400 کا لشکر سامنے سے آ رہا ہے۔ And I said it was equivalent to an army۔ اس نے چاروں بیویوں کو اپنی علیحدہ علیحدہ کر دیا اپنے بچوں سمیت، اور لونڈیوں اور ان کے بچوں کو سب سے آگے، اور لیا اور اس کے بچوں کو پیچھے، اور راخل اور یوسف کو سب سے پیچھے رکھا۔ اب اس میں کیا منطق تھی؟ probably his love for Rachel، راخل کے لیے اس کی محبت تھی، یوسف کے لیے اس کی محبت تھی کہ ان کو سب سے آخر میں رکھا۔ پھر لیا چونکہ رشتے میں بہن بھی ہے اس کی بیوی، اس کو اس سے آگے رکھا، اور پھر لونڈیوں کو، اب پتہ نہیں کس والی لونڈی کو سب سے آگے رکھا، بٹ اس کی نظر میں جو مناسب تھا،
اس نے ایک رینکنگ بنائی اور یوں اس نے اپنے خاندان کو بانٹ دیا کہ ایسا نہ ہو کہ میرا پورا کا پورا خاندان مارا جائے، اس لیے اس نے 4 حصے کر دیے اپنے خاندان کے۔ اور یہاں پر ہمیں یعقوب کی ایک چھوٹی سی کمزوری نظر آتی ہے۔ پراببلی یہ ان واقعات میں سے ایک واقعہ تھا کہ جس نے یوسف کے لیے بھائیوں کے دلوں میں نفرت کو ڈالا۔ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ شاید ہمارا باپ ہماری اتنی فکر نہیں کرتا جتنی وہ راخل کی اور اس کے بیٹے یوسف کی کرتا ہے۔ تو یہ سبلنگ رائولری پھر دشمنی میں بدل گئی، اور یوں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا انجام آگے چل کر دیکھیں گے کہ اس کا انجام کیا ہوا، لیکن شاید بنیاد یہاں پر یا اس سے بھی پہلے پڑ چکی تھی۔ ابھی آل آف اس نو کہ راخل اس کی چہیتی بیوی ہے اور جو بے اولاد تھی، اور پھر خدا نے اس کو یوسف کی شکل میں اولاد عطا کی تھی، اور وہ خود ان کے آگے آگے چلا اور اپنے بھائی کے پاس پہنچتے پہنچتے 7 بار زمین تک جھکا۔ اب اس پہ تھوڑا سا اس کنٹروورسی ہے مفسرین میں۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ تعظیماً اپنے بھائی کے سامنے 7 بار جھکا، لیکن اگر 7 کا عدد دیکھا جائے تو دیٹ از the number of holiness۔ خدا نے 7ویں دن کو مقدس ٹھہرایا تھا، تو موسٹ پراببلی جب اس نے اپنے بھائی کو اپنے طرف آتے دیکھا اور یہ اپنے بھائی کی طرف جا رہا ہے، تو وہ خدا کے سامنے 7 بار جھکا، شکر گزاری کرنے کے لیے، آگے ہونے والے واقعات کے لیے، انٹرسیشن کرنے کے لیے۔ وہ شاید وہ 7 بار زمین تک جھکا، اس نے سجدہ کیا 7 بار۔ شکر گزاری بھی ہو سکتی، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ تعظیماً وہ اپنے بھائی کے سامنے جھکا، اور اس میں بھی کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، بڑا ہے بھائی۔ اور عیساؤ اس سے ملنے کو دوڑا اور اسے بغل گیر ہوا اور اسے گلے لگایا اور چوما، اور وہ دونوں روئے۔ It has been years that they have been apart۔ تو شاید وہ جو بدلے کی اور مار ڈالنے کی جو خواہش تھی، وہ اب عیساؤ کے دل سے مٹ چکی ہے۔ پھر اس نے آنکھیں اٹھائیں اور عورتوں اور بچوں کو دیکھا اور کہا کہ یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا یہ وہ بچے ہیں جو خدا نے تیرے خادم کو عنایت کی۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ جیکب از کمنگ فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ، خدا سے مل کے آ رہا ہے، لوگ ہیں اس کے ساتھ۔ اف Esau wants to put a fight, they can fight back، لیکن دیکھیں کہ خداوند کی قربت پھر ایک ہی چیز سکھاتی ہے، اور وہ ہے حلیمی، اور اس حلیمی کی وجہ سے وہ 7 بار زمین تک جھکا۔ اس کو اپنا خداوند کہتا ہے، سر، مالک، اور اپنے آپ کو اس کا خادم کہتا ہے۔ He did not have to do it۔ پہلوٹے کا حق وہ خرید چکا تھا عیساؤ سے، لیکن پھر بھی کہ خدا کی قربت ہماری زندگی میں کیا کر سکتی ہے۔ The first thing that it brings about is humility within us۔ اگر کوئی خدا کے قریب ہونے کا دعویٰ کرے تو لٹمس ٹیسٹ ہے، اس شخص کی زندگی میں حلیمی تلاش کیجئے، اور اگر حلیمی نہ ملے تو پھر جان جائیے کہ وہ صرف دعویٰ کر رہا ہے، منہ سے دعویٰ کر رہا ہے۔ ہم نے نبیوں کو دیکھا، پیغمبروں کو دیکھا، موسیٰ کو دیکھا، جس کے بارے میں کلام کہتا ہے کہ اس سے زیادہ حلیم شخص پوری دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ کیوں؟ اس کا زیادہ وقت خدا کے ساتھ گزرتا تھا۔ یہاں پر یعقوب تازہ پچھلی رات خدا سے کشتی کر کے آ رہا ہے، مل کر آ رہا ہے، اور اس کی زندگی میں بھی ہمیں وہ حلیمی نظر آتی ہے۔
تب لونڈیاں اور ان کے بچے نزدیک آئے اور اپنے آپ کو جھکایا، پھر لیا اپنے بچوں کے ساتھ نزدیک آئی اور وہ جھکے، آخر کو یوسف اور راحیل پاس آئے اور انہوں نے اپنے آپ کو جھکایا۔ سو وہ جس پوزیشن میں یعقوب نے ان کو رکھا تھا، ایک ایک کر کے وہ خاندان کی صورت میں ماں اور بچے آتے رہے اور عیساؤ کے سامنے تعظیماً جھکتے رہے اور اس سے ملتے رہے۔ پھر اس نے کہا کہ اس بڑے غول سے جو مجھے ملا تیرا کیا مطلب تھا؟ نے کہا میں تیرا بھائی ہوں، تو مجھ سے ملنے کے لیے، تو اپنے باپ دادا کے وطن میں آ رہا ہے، وہ جو اتنا کچھ تو نے میرے لیے بھیجا اس کا کیا مطلب ہے؟ یاد ہے وہ غول جو اس نے بنائے تھے کہ ایک ملے گا، پھر دوسرا ملے گا، پھر تیسرا ملے گا، اور ہر ایک کے پاس عیساؤ کو دینے کے لیے کچھ نہ کچھ تھا۔ اس نے کہا ہے یہ کہ میں اپنے خداوند کی نظر میں مقبول ٹھہروں۔ تب عیساؤ نے کہا میرے پاس بہت ہے، خدا نے مجھے بھی بہت دے رکھا ہے، بہت بلیس کیا ہے، سو اے میرے بھائی جو تیرا ہے وہ تیرا ہی رہے۔ I do not want anything that is yours۔ تو آ گیا ہے، کافی ہے، مجھے وہ سارے تحفے تحائف، وہ سارا انعام و اکرام نہیں چاہیے۔ اب یاد رہے کہ یہاں جو عبرانی میں لفظ استعمال ہوا ہے یہ غول کے لیے یا تحفوں کے لیے، وہ ہے برکت، برکہ، جو خدا کی برکت کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو نہ صرف یہ کہ وہ فزیکل گفٹس تھے جو کہ یعقوب نے عیساؤ کے لیے بھیجے، بٹ ان میں بلیسنگ بھی شامل تھی عیساؤ کے لیے۔ یاد رہے پہلوٹے کا حق یعقوب کے پاس ہے۔ He has the authority to bless his brother۔ اور پھر وہ خدا سے مل کے آ رہا ہے تو پھر وہ خدا کی برکت بھی عیساؤ تک پہنچا سکتا ہے۔ تو وہ یہاں پر اب دونوں بھائیوں میں تکرار ہو رہی ہے، ایک لینا نہیں چاہتا، دوسرا مصر ہے کہ وہ لے لیے جائیں۔ یعقوب نے کہا نہیں، اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہوئی ہے تو میرا نذرانہ میرے ہاتھ سے قبول کر، کیونکہ میں نے تو تیرا منہ ایسا دیکھا جیسے کوئی خدا کا منہ دیکھتا ہے، اور تو مجھ سے راضی ہوا۔ میرے لیے تجھے دیکھنا ایسا ہی ہے جیسے میں نے خدا کو دیکھ لیا ہو۔ بہت بڑی بات ہے۔ اس نے کہا کہ اٹس لائک میٹنگ گاڈ، تجھ سے ملنا، اتنے سال جدا رہنے کے بعد تجھ سے ملنا میرے لیے ایسا ہی تھا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر میرے لیے جو خوشی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ تو مجھ سے راضی ہوا۔ تو مجھ سے ناراض ہو گیا تھا اور میں چلا گیا تھا، اب میں واپس آیا ہوں اور تو مجھ سے راضی ہوا ہے۔ اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کوئی خوشی نہیں ہو سکتی، کوئی برکت نہیں ہو سکتی۔ سو میرا نذرانہ جو تیرے حضور پیش ہوا اسے قبول کر لے، کیونکہ خدا نے مجھ پر بڑا فضل کیا ہے اور میں تیرے پاس اور میرے پاس سب کچھ ہے۔ غرض اس نے اسے مجبور کیا تو اس نے لے لیا۔ تھوڑا سا پیچھے چلیں گے۔ جب یہ دونوں لڑکے ماں کے پیٹ میں تھے اور آپس میں اس طرح لڑتے تھے گویا کہ ایک دوسرے کو مار ڈالیں گے، تو آپ کو معلوم ہے کہ ربکا خداوند کے سامنے روئی، اس نے فریاد کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اے خداوند، اور خداوند نے اسے کہا تھا کہ تیرے پیٹ میں گویا دو لڑکے نہیں بلکہ دو قومیں ہیں۔ اور یہاں پر اب یعقوب اور عیساؤ آپس میں نہیں ملے ہیں، یہاں پر بنی اسرائیل یا اسرائیل اور ادوم آپس میں گلے مل رہے ہیں، قومیں ہیں دونوں، اور دونوں میں دشمنی رہی، لیکن خدا کی مرضی کیا ہے that they should be one۔ اگر آج کی زبان میں بولوں تو خدا کی مرضی ہے کہ اس بنی اسرائیل اور فلسطینی ایک ہو کر رہے۔ لیکن یہ بھائی چارہ بھی بہت دیر نہیں چلا، جھگڑے شروع ہو گئے۔ لیکن خدا کی مرضی کیا ہے کہ اس خطے میں اسرائیل اور ادوم آپس میں مل کر رہے۔
تو یہاں پر دو قومیں آپس میں مل رہی ہیں، دو بھائی آپس میں نہیں مل رہے سر، بلکہ دو قومیں آپس میں مل رہی ہیں۔ اور اس نے کہا کہ اب ہم کوچ کریں اور چل پڑیں اور میں تیرے آگے آگے ہولگا۔ اب تھوڑا سا ذرا سوچنے کا مقام آیا، مل تو لیا، خوشی بھی بہت ہوئی، رو بھی لیا، سب کچھ ہے، بٹ Israel, Jacob does not want to live under the shadow of his brother۔ اس نے بالکل واضح کر دیا کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ عیسو کیا کہہ رہا ہے؟ ہم ساتھ چلیں گے، تو میرے ساتھ چل۔ اس نے بہانہ بنا لیا، اور بہانہ کیا بنا ہے؟ اس نے اسے جواب دیا، میرا خداوند جانتا ہے کہ میرے ساتھ نازک بچے اور دودھ پلانے والی بھیڑ بکریاں اور گائیں ہیں، اگر ان کو ایک دن بھی حد سے زیادہ ہنکائیں تو سب بھیڑ بکریاں مر جائیں گی۔ جینوئن ایکسکیوز ہے، بٹ ہی ڈز ناٹ وانٹ ٹو اکمپنی عیسو۔ وہ راہیں جدا ہو چکی تھیں، ریکنسیلیشن ہو گئی، ٹھیک ہے، صلح ہے، لیکن وہ اپنے بھائی کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا۔ اس نے کہا اگر ایسا کریں گے تو میرے پاس بچے ہیں، ہمارے ساتھ بچے ہیں، بھیڑ بکریاں ہیں، مر جائیں گے۔ سو میرا خداوند اپنے خادم سے پیشتر روانہ ہو جائے، میں چوپایوں اور بچوں کی رفتار کے مطابق آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنے خداوند کے پاس شعیر میں آ جاؤں گا۔ شعیر was the headquarters of the Edomites at that time۔ ادوم، بنی ادوم کا وہ گڑھ تھا، شعیر کا شہر، جہاں پر عیسو بستا تھا۔ اس نے کہا اے خداوند، اے میرے بھائی، تو چل، ظاہر ہے تیرے ساتھ جنگجو لوگ ہیں، تم جس رفتار سے چلو گے ہم اس رفتار سے نہیں چل سکتے، تو جا، میں پیچھے پیچھے آ رہا ہوں نا اپنے بچوں کو لے کر اور اپنے ریوڑ کو لے کر۔ تب عیسو نے کہا کہ مرضی ہو تو میں جو لوگ میرے ہمراہ ہیں ان میں سے تھوڑے تیرے ساتھ چھوڑتا جاؤں۔ اگین ایز اے سائن آف کرٹسی وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میرے پاس 400 آدمی ہیں، ان میں سے میں کچھ پیچھے چھوڑ جاتا ہوں، ضرورت پڑ سکتی ہے حفاظت کے لیے یا باربرداری یا کسی اور کام کے لیے، لوگوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو آئی ول لیو them behind۔ یعقوب کو یہ بھی منظور نہیں ہے۔ اس نے کہا اس کی کیا ضرورت ہے، میرے خداوند کی نظر کرم میرے لیے کافی ہے۔ تب عیسو اسی روز الٹے پاؤں شعیر کو لوٹا، اور یعقوب سفر کرتا ہوا اسکات میں آیا اور اپنے لیے گھر بنایا اور اپنے چوپایوں کے لیے جھونپڑے کھڑے کیے۔ اسی سبب سے اس جگہ کا نام سکات پڑ گیا۔ اب یہ دیکھیے گا کہ اگر آپ نے اسرائیل کو سمجھنا ہے، قوم بنی اسرائیل کو سمجھنا ہے، تو اسرائیل کو سمجھنا ضروری ہے، یعقوب کو سمجھنا ضروری ہے۔ ابراہیم اپنے خادم الیعزر پر ناراض ہوا جب اس نے کہا میں تیرے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جاؤں دلہن ڈھونڈنے کے لیے۔ اس نے کہا نہیں، میرا بیٹا وہ ملک چھوڑ کر نہیں جائے گا جس کا وعدہ ہم سے خدا نے کیا ہے۔ اور ابراہیم ڈٹ گیا، اس نے کہا نہیں ملتی دلہن، نہ ملے، کمارا صحیح ہے میرا بیٹا، لیکن تو اسحاق کو اس ملک سے باہر لے کر نہ جانا۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا معاہدہ ملک سے باہر رہنا خدا کے لوگوں کا یہ اسیری ہے۔ اسحاق نہیں گیا، اس کے لیے دلہن مہیا ہو گئی، لیکن ایک ہی نسل کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب گیا اور کئی سال اسیری میں، the so called exile, the so called اسیری، اس میں رہا، اور اب وہ واپس آ رہا۔ تو کیا ہوا؟ ایک ہی نسل میں خدا کا فیصلہ بدل گیا، خدا کا حکم بدل گیا؟ ایسا نہیں ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا اگر بنی اسرائیل کو سمجھنا ہے تو ہمیں یعقوب کو سمجھنا پڑے گا۔ اسرائیل کو کیوں گیا تھا؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل بھی اسیری میں جائیں گے، اور شاید ایک دفعہ نہیں جائیں گے۔
یہ ڈپکشن تھی. خدا پریڈکٹ کر رہا کہ جیسے ان کا باپ اسیری میں گیا، ملک موعود سے دور گیا، اور پھر لابن نے کتنی دفعہ اسے روکنے کی کوشش کی، اسی طرح سے بنی اسرائیل بھی اسیری میں جاتے رہیں گے. So this was probably a prophecy، یعقوب کا وہاں سے نکل کر جانا. اور وہ لکھا ہے، اور یعقوب سفر کرتا ہوا اسکات میں آیا اور اپنے لیے ایک گھر بنایا اور اپنے چوپایوں کے لیے جھونپڑے کھڑے کیے. اسی سبب سے اس جگہ کا نام سکات پڑ گیا. بڑا اسم مسمى قسم کا نام ہے سکات. سکوت، سکون، مسکن، کسی جگہ پر رہنا، ڈیروں میں رہنا. کیا کیا اس نے؟ وہ پہلے ڈیروں کا عادی ہے. اس نے اپنے لیے گھر بنایا اور اپنے چوپایوں کے لیے ڈیرے بنائے، جھونپڑے بنائے. اگین دس از اے ریفلیکشن کہ بنی اسرائیل اس طرح کی عید منایا کریں گے کہ جب وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر ڈیروں میں رہا کریں گے، جھونپڑیوں میں رہا کریں گے، ایز اے سائن آف ڈپینڈنس اپون گاڈ. خدا پر اپنے انحصار کو شو کرنے کے لیے وہ ڈیروں میں رہا کریں گے، سکوت میں، اسکات میں، سکات میں. تو جو کچھ بنی اسرائیل کے ساتھ ہونے جائے گا وہ سب پہلے یعقوب کے ساتھ ہو چکا. اور یعقوب جب فدان ارام سے چلا تو ملک کنعان کے ایک شہر سکم کے نزدیک صحیح و سلامت پہنچا، اور اس شہر کے سامنے اپنے ڈیرے لگائے. اور زمین کے جس قطع پر اس نے اپنا خیمہ کھڑا کیا تھا اسے اس نے سکم کے باپ حمور کے لڑکوں سے چاندی کے 100 سکے دے کر خرید لیا، اور اس نے وہاں ایک مذبح بنایا اور اس کا نام الہ اسرائیل رکھا. There is only one God, the God of Israel. صرف ایک خدا ہے اور وہ اسرائیل کا خدا. کچھ گونج آپ کو سنائی دے رہی ہوگی. There is only one God, the God of Israel. کیا ہوا؟ شکم تک پہنچ گئے. موجودہ زمانے میں اس کا عربی نام نابلوس ہے، اور یہاں آگے چل کر ایک بہت ہی بھیانک واقعہ ہونے جا رہا ہے. لیکن لائک گرینڈ فادر لائک گرینڈ سن، اس کے دادا نے بھی دادی کو دفنانے کے لیے مکفیلا کا کھیت خریدا تھا، مول دے کر خریدا تھا. ہتی جو اس علاقے کے رہنے والے تھے وہ اس کو مفت دینا چاہتے تھے، اس نے مول دے کر خریدا. یاد رہے کہ اس زمین کا وعدہ ہے، یہ ان کی ہے، خدا نے ان کے نام کر دی ہے. اینڈ یٹ وہ کانفسکیٹ نہیں کر رہے اس زمین کو، دے آر پیئنگ فار اٹ. ابراہم نے بھی مول دیا، اور یہاں پر ہم یعقوب کو بھی دیکھتے ہیں کہ اس نے وہ جگہ خریدی اپنے ڈیرا لگانے کے لیے. اس نے سکم کے سامنے کی ایک جگہ خریدی، اور کتنے میں خریدی؟ 100 سکے، چاندی کے 100 سکے دے کر. تو جو سکم کا جو فرما روا تھا اس کے بھائیوں سے اس نے وہ جگہ خریدی، بٹ کام پھر باپ دادا والا ہی کیا نا، مذبح بنا دیا، وہاں کلیم کر لیا اس جگہ کو، اپنے خدا کے لیے کلیم کر لیا اس نے. اور کیا نام رکھا؟ There is only one God, الہ اسرائیل. ایک ہی خدا ہے جو کہ اسرائیل کا خدا ہے.
اس کے نام پر اس نے اس جگہ کو بلیس کیا اور وہاں رہنا شروع کر دیا. تو آ گیا ہے واپس. It's the return of the prodigal. جو چلا گیا تھا واپس آ گیا ہے. بھائی نے گلے لگا کر ریسیو کیا ہے. بھائی باپ کی جگہ کھڑا ہے, اس نے ریسیو کیا ہے, لیکن وہ بھائی کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا. وہ شہر نہیں گیا, وہ پہلے سکات میں آ کر بسا اور پھر سکم کے سامنے کا میدان اس نے خرید لیا وہاں بسنے کے لیے. اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا, یہاں ایک بہت بھیانک واقعہ ہونے جا رہا ہے جس کے بارے میں خداوند نے زندگی دی. تو اگلے ہفتے پڑھیں گے. تب تک کے لیے خداوند آپ کو بڑی برکت دے. آمین.